बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 सितंबर आज जुमेरात का दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। इमरान खान की अडयाला जेल में आज सरकारी इदारों की अहम शख्सियात से मिलने से साफ साफ इनकार, और खान ने सियासी चाल जो आज चली, एक ही बार में 6 कार्ड बड़े खेले। खान के दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर 19 और 25 तारीख को, और चीफ जस्टिस को तारीखी छितरोल वाला खत भी। गैरत जगाने के लिए चीफ जस्टिस ने 2 दिन की मोहलत मांगी, और खान की रिहाई के लिए सफ़ेद कोट निकल आए 1000 अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर्स का व्हाइट हाउस खतूत डोनाल्ड ट्रंप को। दुनिया भर से ईमेल्स का सिलसिला भी जारी, और सऊदी अरब के मुआहदे के मंदरजात सामने आ रहे हैं। क्या इसराइल को तस्लीम करने की शिक भी शामिल है, और भारत का रद्द-ए-अमल भी आ गया आज। और इसके साथ गधों को पाकिस्तान में आज 5 स्टार होटल में हकीकी मानों में मुआशी असासा करार दिया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी के अहम खुफिया इदारों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। मिशन नूर अगले मरहले में दाखिल हो चुका है, लोग सड़कों पर निकल आए। आगही मुहिम का आगाज़, और कतरी अमीर की अचानक इसराइल के पड़ोसी मुल्क में एंट्री। अहम दौरा, और अमरीका का भारत पर तजारती पाबंदियों का ईरानी बंदरगाह 4 बहा का मामला, और यूरोपीय यूनियन के साथ भी मामला। भारत पीछे हटने पर तैयार नहीं है। इसकी तफसीलात सारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो आज खान ने FIA की साइबर क्राइम एजेंसी की जो तफ्तीशी टीम दोबारा अडयाला जेल आई, इमरान खान ने बाकायदा लताड़ के झाड़ के वापस भेजा। ये तहकीकात करने आए थे ट्विटर अकाउंट पर दोबारा। इमरान खान ने उन्हें छंड दिया, जिसे कहते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए आज जो 1 नहीं 6 कार्ड खान ने शो किए, और ये पाकिस्तान के अंदर ही बल्कि इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ी सियासी चाल। ये पहली सियासी चाल जो सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में ख़त, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ के नाम जो दोनों केसेस लगाए जा रहे हैं अब, उसका बड़ा अहम मामला। दूसरा जो पेशावर के जलसे में अवामी सुनामी की सूरत में खान ने पूरे पाकिस्तान को दावत दी है कि अवामी ताकत का इमरान खान इन्हें दिखाना चाह रहे हैं। 27 सितंबर के जलसे में पूरे पाकिस्तान की शिरकत जहां मर्जी से हो, लाखों का ये बड़ा इज्तिमा खान की तरफ से ये अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। और 20 सितंबर जो मिशन नूर का मामला है, ज़ाहिर है वो भी आगई मुहिम उसमें बड़ा असर डालेगी। इस्तीफ़ों का मामला, सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट, ये भी कार्ड एक बड़ा अहम, जिस तरह महमूद अचकज़ई का नाम पार्लियामेंट में। और इमरान खान के बेटे ज़ाहिर है वो बैनुल-अक़वामी अदालतों में केस लेकर पहुँच चुके हैं, उसकी बाशगश सुनाई दी जा रही है। लंदन में भी मामला चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट का मामला, ये जो बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कैंपेन शुरू की, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की तरफ से मुहिम शुरू की गई, और इसमें जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट छुपाई जा रही है, इलेक्शन को कालअदम कराने का मामला है, आपको पता है। इस पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी शाया नहीं हो रही। ये दस्तखत करवा के बाकायदा कॉमनवेल्थ के ममालिक को भेजे जा रहे हैं। आमतौर पर 10,000 से ज़्यादा दस्तखत हो तो फिर हुकूमत इसे बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब देने की पाबंद है। अगर ये 1 लाख तक दस्तखत पहुँचे तो फिर पार्लियामेंट में डिबेट के लिए पेश किया जाता है। तो ये 1 लाख दस्तखत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया फिर मजबूर होता है ये खबरों में जगह देने के लिए, और ये बरतानिया में हो रहा है। लेकिन जो अमरीका में 1000 डॉक्टर्स ने दस्तखत करके डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी काबीना को खतूत लिखे कि इलेक्शन का फ्रॉड, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट का, और सबसे बढ़कर इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक, झूठे मुकदमात, 22-22 घंटे इन्हें मौत की चक्की में रखा गया है। बच्चों से मुलाकात ना होना करने देना, फ़ोन पे बात ना होना, वकला से डॉक्टर्स तक रसाई ना हो, ये इंसानी हकूक़ का बहुत अहम मामला, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा करने कि वो अपना मंशूर पूरा करे, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ पर, जो उन्हें बताया कि अमेरिका एक जमहूरी आज़ादी के साथ खड़ा है, फैशिज्म के साथ नहीं। ये खतूत आम वोटर्स के नहीं है, याद रखें, डॉक्टर्स के हैं, जो एक नुस्खे के $100 ले लेते हैं, वो ख़त लिख रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में जब ऐसे खतूत जाएँ तो फिर ये दबाव बढ़ता है। तो ये अपनी तरफ से मुज़ाहमत की भरपूर कोशिश करें। ऐसा ये ख़त इमरान खान ने भी अफरीदी को आज लिखा, ओपन ख़त था ये, जो अलीमा खान लेके गई सुप्रीम कोर्ट में वकला के साथ, कि 773 दिन हो गए हैं 11 बाई 8 फुट के पिंजरे में, 22-22 घंटे मुझे हिलने नहीं दिया जाता। इमरान खान ने अपनी अलिया का बताया कि वो भी इस वक्त कैद में बेगुनाह, वहाँ इस वक्त उन्होंने ज़बरदस्ती जबर से रखा हुआ है। आसिम लॉ जो इमरान खान कहते हैं, गैर कानूनी हिरासत, उनकी भी आवाज़ उठाई, अपने वर्कर्स की उठाई, और यही अफरीदी को बताया कि देखो, भुट्टो को 44 साल के बाद तुम लोगों ने इंसाफ दिया है, मेरी दरख्वास्तें तो कम अज़ कम लगाओ, यहाँ बेटों से टेलीफोन पर बात करो। ये बुशा बीबी को जो डॉक्टर्स की इनकी एक इंसानी हकूक़ के हवाले से मुतालबा, वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इस पर ज़ाहिर है उसने 2 दिन की मोहलत मांगी। इमरान खान ने जस्टिस डोगर को भी चार्जशीट किया कि ये जानबूझकर इस जालिमाना मुहिम का हिस्सा बना है। इन्हें इमरान खान हलफ इनका याद करा रहा है कि कानून की हुक्मरानी का आपने हलफ उठाया हुआ है, और जहाँ ये कानून दफन हो जाए वहाँ फिर अवक़ों दफन होती हैं। ये इमरान खान ने इसलिए कहा कि एक तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के, आपको पता है, सरपरस्त आला है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, और जिस तरह कल मेजर जनरल को देखें बाबर सत्तार ने फारिग किया, 4 घंटे में अपील लगी और 7 घंटों बाद वो दोबारा बहाल भी हो गया। ये वाज़े तौर पर
بابر ستار کے فیصلے کو آج حالانکہ اس کا وکیل خود درست بھی قرار دے رہا تھا میجر جنرل کا کہ یہ 5 مئی کو کس طرح اس کو بھرتی کیا گیا، کابینہ نے کس طرح رولز کی منظوری دی اور تقرری کے وقت ان قوانین کو چیلنج نہیں کیا گیا، اب کالا مطلب یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے 2 نمبری توشہ خانہ کیس کی طرح، جس طرح دونوں کیسز میں اب وہ بالآخر وہ لگ چکے ہیں۔ ایک تو القادر کا 25 ستمبر کو فکس کیا گیا اور توشہ خانہ کا کیس جس میں موتلی کا کیس ہے، یاد رکھیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگایا جا رہا تھا قانون کے مطابق، حالانکہ یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، جھوٹی گواہی پکڑی گئی تھی، کیس میں ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور آرٹیکل 13 کے براہ راست متصادم ہے۔ یہ 19 ستمبر کو لگ رہا ہے۔ آرٹیکل 13 ذرا یاد رکھیں کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی شخص پر جرم میں 2 مرتبہ مقدمے کا سامنا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی جرم میں آپ کو بری کیا جائے یا سزا دی جائے، وہ جرم دوبارہ ٹرائل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ آپ مجبور نہیں اس شخص کو کر سکتے کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے یا شواہد فراہم کرے، جیسے عمران خان کو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کے چیپٹر کی 1 کی بنیادی اس کی خلاف ورزی میں آتا ہے، اور عمران خان توشہ خانہ میں پہلے بری ہو چکے ہیں، وہ کیس جھوٹی گواہی کی وجہ سے ختم ہوا تھا، اب یہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا، یہ بہرحال کل لگا ہوا ہے۔ اب اس توشہ خانہ کیس میں جو ابھی 2 چل رہا ہے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں۔ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں 2 گواہ جو بھی آئے، ایک وہ عمران خان کا سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ، اور توشہ خانہ کا جو پرائیویٹ پریزر جس نے ان کی قیمت لگائی، صہیب عباسی۔ اب یہ تحائف کی قیمت لگانے والا صہیب عباسی اور یہ دونوں قرآن پاک پر حلف دے رہے تھے کہ جو بلغاری جولری سیٹ اس کی قیمت کم لگوائی گئی، مجھے عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام شاہ نے کہا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کہا، عمران خان نے نہیں، کہ اور کا دباؤ ڈالا، اور پھر جب وہ پرنسپل سیکرٹری انعام شاہ آیا تو اس نے کہا جی ہاں میں نے قیمت کم لگوائی۔ اور اچھا یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے جسے بشرا بی بی نے نوکری سے فارغ کیا کہ اس کے جہانگیر ترین کے بھائی کے ساتھ گہرے تعلق تھے۔ اب یہ چونکہ صاف بغض عمران میں مبتلا تھا، اس بلغاری سیٹ کی قیمت سے کہا جی 7 کروڑ بنتی تھی، ہم نے 59 لاکھ لگائی اور پھر 29 لاکھ سرکاری خزانے میں جمع کرے۔ اس سے پوچھا تمہیں بنی گالہ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ کہتا جی کہ میں پی ٹی آئی سے بھی تنخواہ لے رہا تھا اور سرکاری نوکری بھی کر رہا تھا۔ بشرا بی بی کو شک تھا اس پہ، انہوں نے اس کو نکلوا دیا۔ اب یہ جج کے سامنے اعتراف کر رہا ہے ذاتی اناد اور بغض کا، تو گواہی تو یہیں پہ ختم ہو جانی تھی۔ لیکن بہرحال سلمان صاحب نے جو میری اطلاع ہے پوچھا سوال کہ قیمت آپ نے کس بنیاد پہ لگائی، اس نے کہا جی تصویریں دیکھ کے سامنے ہمارے سامنے تھی، سیٹ موجود تھا، یعنی سیٹ دیکھا نہیں تھا۔ صہیب عباسی نے پریزر نے سلمان صاحب نے تصویر میں تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا وزن کتنا ہے اور یہ 7 کروڑ کا ہے، یہ 60 لاکھ کا ہے، اسے کوئی انداز، اس نے اندازہ لگایا ہوا تھا۔ بالکل 12 جماعت پاس جس طرح کراچی کا وہ ایک سیلز مین دبئی کی دکان سے پکڑ کے لائے، تصویریں دکھا گئی، اسی طرح یہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس سے پہلے بھی گواہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے انہوں نے دباؤ ڈالا تھا کہ جی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں نے گواہی دی۔ اب جج کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہے، شاہ رخ ارجمند کے لیے، دونوں جھوٹے گواہ ہیں، اگر سزا دے گا تو سزا کے ساتھ یہ بھی جائیں گے، اور انہوں نے یاد رکھے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے، یعنی دین ایمان اخلاقیات کوئی ویلیو نہیں۔ اب یہ سارے کا سارا کیس جج کے اوپر بھی آئے گا، جیسے توشہ خانہ میں ہمایوں دلاور کے ساتھ ہوا تھا، اسے نوکری سے سسپینڈ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ظاہر اسے ترقی دی گئی وہ کیس لیکن دباؤ جج کے اوپر براہ راست آیا۔ تو اس کیس میں بھی جج شاہ رخ ارجمند پریشان ہے کہ جھوٹے کیس اٹھتے ہیں تو پھر جج ذلیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا علیمہ خان کے اوپر جیسے کیس انہوں نے بنایا عدالت میں، وہ ذلیل ہوا آج پروسیکیوٹر بھی، کہ ریاست کے خلاف مہم چلانے کا کیس تھا۔ جج نے اس وکیل سے پوچھا کہ ثبوت پیش کرو، علیمہ خان نے ایسا کیا کہا جب پاکستانی قانون کے خلاف؟ تو اس نے کہا جی یہ وکیل یاد رکھے حکومت کا نمائندہ تھا، اس نے کہا جی عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچاتی ہیں۔ اب کتنا بھی مرضی بد کردار جج ہو وہ کیا کرے، اس نے فائل اٹھا کے پرے مارنی ہے کہ سابق وزیر اعظم کا پیغام اس کی پارٹی کا جس کا سرپرست اعلیٰ ہے، عوام جس کا ایک ایک لفظ سننے کو بے چین ہے، وہ سنانا پاکستان کا کون سا جرم ہے؟ پھر ظاہر ہے چراغوں میں روشنی رہی۔ لیکن یہ روزانہ ذلیل ہوتے ہیں عدالتوں میں، بے گناہ جھوٹے کیس دوبارہ بوگس بنا کے لاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، پتہ نہیں گھر والوں سے کیسے منہ ملاتے ہیں۔ علیمہ خان سے پوچھا کہ آج عمران خان کے کتنے کیسز ہیں، کتنا عرصہ انہیں مزید جیل میں رکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جس دن یہ 9 مئی کی سماعت ہوئی اس دن دنیا کو نظر آئے گا کہ خان کو کس طرح انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ عمران خان تو قید میں تھا ان کی غیر قانونی، جیسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ اب یہ چونکہ بہرحال کیسز فکس ہو چکے ہیں، میرے حال میں اس وقت وکلا کا فوکس کیسز پہ ہے۔ اب اس حالات میں آگے جو سعودی عرب کا معاہدہ اس کی بات کریں جو انٹرنیشنل میڈیا میں گونج رہا ہے اور سب سے بڑا معاملہ بنا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ کا نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر، سعودی عرب کا ایٹمی طاقت کے طور پر، چین کے حوالے سے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے امریکہ کو مائنس کیا گیا اس معاہدے میں۔ راؤٹرز نے سعودی عرب کے حکام سے پوچھا کہ پاکستان جوہری طاقت ہونے کے ناطے آپ کو یہ سہولت دے گا، آپ بھی جوہری طاقت بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ پورا ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس میں تمام عسکری شقیں شامل ہیں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اب سعودی عرب اور عرب دنیا پر امریکہ کا دباؤ آئے گا، ظاہر اس کے نتائج پاکستان میں بھی آئیں گے، لیکن چونکہ اس معاہدے کے مذہبی ٹچ پاکستان میں دینے کی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ فلسطین میں غزہ میں روزانہ کی بنیادوں پر مساجد شہید ہو رہی ہیں، بیت المقدس ہے، قبلہ اول موجود ہے وہاں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی معاہدہ نہیں،
کیونکہ فلسطین کے پاس نہ تیل کے کنویں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی امداد دینے کے لیے ریال ہے، نہ ان کے پاس کوئی قرض دینے کی سہولت ہے. وہ مسکین غریب اجڑے ہوئے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے روزانہ کی بنیادوں پر شہید ہوتے ہیں. اور ان کی حفاظت سے سعودی عرب سے صرف 1000 کلومیٹر دور ہیں. 58 اسلامی ملک تو چھوڑیں، یہ 8ویں طاقت جو معاہدے کر گئی 1000 کلومیٹر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں اصل جنگ ہے، اصل شہادتیں ہیں. قبلہ اول موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے، وہ سارے چونکہ ریال نہ تیل جو سعودی عرب میں تو اس لیے. لیکن پچھلے ویلاگ میں جیسے میں نے بات کی کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب لوگ خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہر مسلمان تن من دھن کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے کسی پاکستانی کو کوئی اعتراض نہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی معاملے کا. یہ جو بیانیہ لیکن بنایا جا رہا ہے کہ صحافی بنا رہے ہیں جی خانہ کعبہ کے اندر پاکستانی فوج کے اسلحے کے ساتھ بوٹوں کے ساتھ حرم کی تصویر دکھائی، یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے. ان کی مارکیٹنگ اور بیانیہ بیچنے کے چکر میں عالمی سطح پر نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو ان کا بیانیہ نا جی ہمارے غوری بابر رات میزائل سعودی عرب میں نصب کیے جا رہے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم سعودی عرب پہنچ چکا ہے، اسرائیل سے جنگ کی تیاری بالکل ہو چکی ہے. سعودی عرب اب واہ فیکٹری کا بنا ہوا اسلحہ استعمال کرے گا، ہوائی جہاز ہمارے ایئر فورس وہاں سے اڑنے لگے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں. اور سعودی عرب نے امریکہ یورپ کو مائنس کیا ہوا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بیانیہ اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور اس سے بدنامی ہوتی ہے. اس کا ثبوت دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے کیے گئے دفاعی معاہدے 2025 اپریل اور مئی میں ہوئے ہیں. 3000 سے زیادہ امریکی فوجی ابھی بھی موجود ہے سعودی عرب میں. پرنس سلطان ایئر بیس جو امریکی فضائیہ کا آج بھی ونگ ہے، ملٹری ٹریننگ کے مشن ہے، سیکورٹی تعاون ہے، ان کے جو کمپاؤنڈ ہے اسکان ولیج وہ آج بھی موجود ہے. 142 ارب ڈالر کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے اور سارا اسلحہ امریکہ سے آ رہا ہے. بارڈر سیکورٹی ہو، سمندر کی حفاظت ہو، سائبر ڈیفنس ہو، یہ ساری کی ساری ٹریننگ سپورٹ امریکہ دے رہا ہے سعودی عرب کو. اور اس میں 2025 کے معاہدے میں کوئی ایسی شرط نہیں کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا تو امریکہ اسے اپنے اوپر سمجھے گا، کیونکہ سعودی عرب ظاہر نیٹو کا ملک نہیں ہے، ورنہ وہ تو یوکرین پہ حملہ بھی اپنے اوپر سمجھنے ہیں. اب سعودی عرب کو امریکہ کی فوج استعمال نہیں کر سکتی، امریکہ البتہ سعودی عرب کی فوج کو استعمال کرتا رہا. ابھی یمن میں دیکھیں سعودی عرب نے بمباری بھی کی. اب وہاں پہ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یمن میں پاکستانی فوج بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس میں عمران خان نے صاف صاف انکار کیا تھا کہ جنرل باجوہ کو اس پہ بڑا سا غصہ بھی تھا، ناراضگی تھی. کچھ ڈائریکٹ ڈالروں کا ریالوں کا معاملہ رہا، تگڑی تنخواہیں ملنی تھی، کمیشن ملنے تھے، وہ نہیں مل سکے. اب پاکستان کی فوج اسرائیل کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں یمن پر جا کے وہ بمباری کریں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، اسرائیل کے ساتھ لڑیں آپ. لیکن یہ معاہدہ میں نے پہلے بھی بتایا تاریخ میں 3 مرتبہ ہو چکا ہے، بلکہ پچھلے معاہدے ابھی بھی چل رہے ہیں. پھر اسلامی فوج جنرل رحیل شریف جس کے کمانڈر ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی ادھر شہزادے کی حفاظت کے لیے موجود ہے. وہ ان کی مرضی ہے، چاہے وہ اپنی حفاظت کروائیں یا ملک کی. لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے آج سوال پوچھے ہیں. انہوں نے کہا امت مسلمہ کے ساتھ جڑنے کی حد تک معاہدے کے بالکل ساتھ ہے، حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے بھی بالکل ٹھیک، لیکن اس معاہدے کی ہمیں تفصیلات تو بتائیں، کیونکہ اب یہ خبریں گونج رہی ہیں کہ اس معاہدے کی شق نمبر 2 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات ہے. اب اس کا تو ثبوت دیکھیں. پچھلے سال امریکہ نے سلامتی کا جو مشیر تھا جیک سیلون، اس نے وہاں سوال اسے پوچھا گیا تھا کہ آپ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شق شامل کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ اہم معاملہ ہے. اب ایک طرف آپ کو اسرائیل سے خطرہ ہے، دوسری طرف آپ معاہدہ بھی کر رہے ہیں، ابراہم گاڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو یہ بڑی بیچ میں کھچڑی پکی ہوئی ہے. ان سوالات کے جواب حکومت کو ضرور دینے چاہیے. معاہدہ بہرحال سامنے آئے گا تو پھر یہ آئیڈیا ہوگا. فی الحال تو یہ معاہدہ کابینہ کی منظوری کے بغیر ہوا، یاد رکھیں. اس میں وزیر اعظم بغیر کابینہ سے سائن نہیں کر سکتا. یہ جو عمران خان پہ سائفر کا کیس بھی نے بنایا، یہ آرٹیکل 91 کے تحت اس میں آپ سائن نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی ہے. پھر سعودی عرب نے پاکستان کے قرضے بھی کیا اپنے ذمہ لے لیے ہیں، کیونکہ رولز آف بزنس میں 1973 میں لکھا ہوا ہے کہ وزارت خزانہ بھی موجود ہو، وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نظریہ ہے، وزارت قانون ہو، وزارت خارجہ ہو، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں نواز شریف کے پچھلے دور میں یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا، اور نواز شریف نے بھی سعودی عرب فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا یمن کی لڑائی میں 2015 میں شاید. اب یہ نواز شریف نے بھی کیا، عمران خان نے بھی کیا، لیکن شہباز شریف سے دستخط کروا لیے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، تینوں ادوار جن میں ماضی میں یہ دستخط ہوتے رہے وہ تینوں کے تینوں ڈکٹیٹر تھے. ضیاء الحق نے اسلامی رنگ دینے کے لیے زکوٰۃ و عشر کے قوانین بنائے تھے، حدود آرڈیننس، شراب پر پابندی، جمعے کی چھٹی، وہ پی ٹی پہ دوپٹہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی میں جو خواتین کرتی، اور اس نے سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد قرار دیا. پوری امت مسلمہ کی قیادت کا دعویٰ کیا کہ اسلام کا قلعہ بن گیا. وہ جی اربوں ڈالرز امریکہ سے سعودیہ سے آیا، وہ آئے بالکل، وہ ان کے پاس گئے سارے، اور پھر شدت پسندی اور فرقہ وارد قوم کو مل گئی. اور صحافیوں نے اس کو بھی ناچ اور جشن منایا. ایوب خان نے بھی یہی کیا، اسلامی ریاست بنائیں گے، یہ مغربی جمہوریت پاکستان کے لیے نہیں ہے، صدارتی نظام چاہیے. اور اس نے اسلامی نظام کی بات کی، لیکن اپنے حلف میں سب سے بڑی خلاف ورزی فوج کا تو سیاست میں کردار ہی نہیں. مشرف بھی کہا جی انتہا پسندی کے خلاف جہاد لڑیں گے،
اور آج بھی چیف صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا منصوبہ پالیسیاں جو بن رہی ہیں ساری وہی ہیں. تو فتنہ بھی قرار دیں تحریک انصاف کو, کشمیر فلسطین کے نام سفارتکاری کو جائز بھی قرار دیں, حالانکہ اندرون ملک جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن اصل معاملہ دیکھیں ان کے جو صحافی اس وقت بھی ناچتے رہے گھنگرو پہن کے, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. آج آپ ان کے صحافیوں کو دیکھیں, یہ جتنے لوگ آپ کو لگے ہوئے ٹویٹر پہ شہزادہ محمد بن سلمان کی شان کو زمین و آسمان کی کلابے میں لا رہے ہیں. ان کی پروفائل پہ جائیں, عمار مسعود, عمر چیمہ, مرتضیٰ سولنگی, مطی اللہ جان, اعزاز سید, یہ سارے اس وقت پہ انصار عباسی سمیت یہ تمام جمال خشوگی کے معاملے پر محمد بن سلمان کو قاتل کہتے تھے. سعودی عرب کی جنگ کا ذکر کرتے تھے یمن میں کہ یہ بمباری ہو رہی ہے, جنرل راحیل شریف کروا رہا ہے, اس کی قیادت میں مسلمان شہید ہوں. لیکن آج سب کچھ فرشتہ ہو گیا, تو یہ پکڑے جاتے ہیں. ہندوستان نے رد عمل دیا ہے, انہوں نے کہا جی اس معاہدے پر جو نتائج ہیں اس کا پہلے ہم جائزہ لیں گے, اس کے بعد اپنا رد عمل دیں گے. اور امریکہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے اس کے متعلق یہ چھوٹ دی گئی تھی, وہ واپس لے لی ہے. اب جو بھی وہ بندرگاہ استعمال کرے گا اس پر پابندیاں لگیں گی. 29 ستمبر سے یہ محکمہ خارجہ نے شروع کیا ہے. اس کے علاوہ پیوٹن نے بھی آج جو ٹرمپ کی بہت ساری وہاں ڈیلز بھی ہوئی ہیں برطانیہ کے ساتھ, اس میں $170 ملین کی باقاعدہ جہازوں کی تیاری امریکہ کی وہاں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں. پیوٹن نے بھی کچھ بڑی سخت خبریں دی ہیں جس میں ٹرمپ نے کہا بڑا مایوس ہوں پیوٹن سے, جنگ بند نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, لیکن لندن پہ ابھی نظریں ہیں, وہاں سے بھی تفصیلات آنی ہیں بہت ساری, وہ شاید اگلے ویلاگ میں جائیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.